नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ अन्ना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकता व कल्लमहुमुल मौता व हशरना अलैहिम कुल्ला शैइन क़ुबुलन मा कानू लियुमिनू इल्ला अन यशा अल्लाहु वलाकिन्न अक्सरहुम यजहलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यहाँ से 8वां पारा शुरू हो रहा है, जिसमें सूरतुल अनआम की आखिरी 55 और सूरह आराफ की पहली 87 आयात शामिल हैं। तकरीबन 17 रुकू पर मुश्तमिल है। 8वें पारे के रुकू नंबर 1 के अंदर फरमाया कि अगर हम ना मानने वालों पर फरिश्ते भी नाज़िल करें और मुर्दे उनसे बातें करने लगें फिर भी ये लोग ईमान नहीं लाएंगे। फरमाया कि जिन्नात और इंसानों में से शैतान किस्म के लोग एक दूसरे को फितना परदाजी की बातें सिखाते हैं, तो इन लोगों की बातों पर जाहिल लोग ही ईमान लाएंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके मानने वाले तो हर मामला अल्लाह तबारक व तआला ही के सुपुर्द करते हैं। और फरमाया कि हराम और हलाल में सिर्फ़ अल्लाह का हुक्म चलता है। अल्लाह के नाम में बरकत है, लिहाजा उसके नाम से ज़िबा किया हुआ हलाल है। रुकू नंबर 2 में फरमाया कि जिस शख्स को अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत से नवाजा, वो शख्स गुमराह शख्स के बराबर कैसे हो सकता है। फरमाया कि काफरों के सरदार हीले निकालते हैं कि जब तक फरिश्ते हमारे पास नहीं आते तो हम ईमान नहीं लाएंगे। फरमाया कि ऐसे लोग जहन्नम में दाखिल होंगे और जो इस्लाम के सीधे रास्ते पर चलेगा वही जन्नत में जाएगा। मतलब ये कि तौहीद के मुवाफिक और मुखालिफ यकसा नहीं हो सकते। रुकू नंबर 3 में फरमाया कि क़ियामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला तमाम जिन्नों और इंसानों से पूछेंगे कि क्या तुम्हारे पास हमारे रसूल नहीं आए थे। वो इकरार करेंगे, गवाही देंगे कि वो काफिर थे। फिर फरमाया कि हमने उनकी बस्तियों को ख़बरदार किए बगैर हलाक नहीं किया। फिर मुशरिकीन ने मवेशियों के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म के अकायद गढ़ रखे थे, उसके साथ साथ अपनी हकीकी औलाद को भी कत्ल कर देते थे। बाज़ औकात मन्नत मानते थे कि फ़लाँ मुराद पूरी हो गई तो एक बेटा फ़लाँ बुत के नाम पे ज़िबा करेंगे। फिर इस पर मज़ीद जुल्म ये कि अपने इन फासद अकीदों को अल्लाह ताला की तरफ मंसूब करते हैं। इन कामों की वजह से ये कौमें गुमराह हुई और अजाब के मुस्तहिक हुए। खुलासा ये कि मुखालिफीन तौहीद का एहसास हक़ और उनका मौजूदा मसलक खिलाफ नक़ल व अक़ल है। रुकू नंबर 4 में फरमाया कि वही ज़ात है जिसने तुम्हारे लिए बागात और खेतियाँ वगैरह उगाई ताकि तुम उनमें से खाओ, और इसमें उशर का हुक्म फरमाया कि उसी ने नर मादा ऊँट भेड़ बकरी वगैरह पैदा किए ताकि तुम उनका गोश्त खाओ और बारबरदारी में इस्तेमाल करो। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हराम नहीं ठहराया। इन तमाम बातों का तकाजा ये है कि तुम अल्लाह की इताअत करो और शैतान की पैरवी मत करो। पिछले रुकू में ये बताया गया था कि कुफ़ार की हिल्लत व हुर्मत यानी हलाल और हराम करार देना खिलाफ अक़ल व नक़ल है। इस रुकू का खुलासा ये है कि हमारी इल्लत अशिया मनकूल व माकूल है, यानी अशिया के हराम और हलाल होने की वजह जो है वो मनकूल व माकूल है। रुकू नंबर 5 में फरमाया कि तहरीम व तहलील महज अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हो सकती है, और अल्लाह ताला के हुक्म से मुर्दार, बहता हुआ खून, खिंजीर का गोश्त, गैरुल्लाह के नाम पर ज़िबा किए जाने वाले जानवर, ये सब हराम हैं। और यहूदियों पर उनकी सरकशी की वजह से नाखून वाले जानवर और चर्बी वाले जानवर भी हराम किए गए थे। उनका ये दावा है कि ये हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से चले आ रहे हैं, तो फरमाया कि उनका ये दावा झूठा है।
خلاصہ یہ کہ مسلمانوں کی حرام کردہ اشیاء کی حرمت منقول ہے اور علاوہ اس کے معقول بھی ہے۔ رکوع نمبر 5 کے اندر ان چیزوں کا بیان تھا جنہیں مشرکین نے محض اپنی رائے سے حرام قرار دیا، پھر اس کے لیے باطل عذر پیش کرتے ہیں۔ اب رکوع نمبر 6 میں ان چیزوں کا بیان ہے جو ہمیشہ سے حرام ہی رہی ہیں اور مشرکین ان کے اندر مبتلا ہیں۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ کرو۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ نمبر 3، اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے قتل مت کرو۔ نمبر 4، یتیموں کا مال مت کھاؤ۔ نمبر 5، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ نمبر 6، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہدوں کو نہ توڑو۔ نمبر 7، نظر کو پورا کرو۔ فرمایا کہ ان احکامات کی پابندی کرنا ہی صراط مستقیم ہے، امید ہے تم سمجھ جاؤ گے۔ رکوع نمبر 7 میں فرمایا کہ اس مبارک کتاب کے نازل ہونے کے بعد مشرکین عرب کے لیے بہانہ بنانے کا موقع نہ رہا کہ آسمانی کتابیں تو یہود و نصارہ پہ نازل ہوئی تھیں، اگر ہم پہ نازل ہوئی ہوتی تو ہم ان کی پیروی کرتے، لہٰذا اب جو ہماری ان آیات کو جھٹلائے گا ہم ان کو سزا دیں گے۔ فرمایا کہ شاید یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ خود اللہ آئے یا فرشتے آئیں یا قدرت کا کوئی بڑا نشان آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان مشرکین کافرین سے کہہ دیجئے کہ میرا تمہارے معبودوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں تو دین ابراہیمی پر ہوں۔ فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے قل ان صلاتی، کہ بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری ہر طرح کی قربانی، و محیایا، اور میری زندگی، و مماتی، اور میری موت، اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، للہ رب العالمین۔ قل ان صلاتی، کہ بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیایا، اور میری زندگی، و مماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، سب کی سب اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ خلاصہ یہ کہ اے مشرکین، تم تو قرآن سے اعراض کرتے ہو اور ہم اس کتاب بابرکت کا اتباع کرا کے تمہیں ملت ابراہیمی کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور سیدھے راستے کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ یہاں سے آگے سورۃ الاعراف شروع ہو رہی ہے جو مکی صورت ہے اور 206 آیات اور 24 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اعراف کے معنی بلند مقام کے ہیں جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے۔ اس صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے میرے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، آپ مردانہ وار توحید کا مسئلہ بیان فرمائیے۔ مخالفین کی طرف سے تکالیف آئیں گی مگر تکالیف برداشت کیجئے اور مسئلہ توحید کی تبلیغ ہرگز نہ چھوڑیے، شرک اعتقادی ہو یا شرک فعلی، سب کا رد کیجئے۔ آگے اس کے عقلی اور نقلی دلائل دیے جا رہے ہیں۔ رکوع نمبر 8 کا خلاصہ یہ ہے کہ اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، ہم نے جو قرآن آپ پر نازل فرمایا ہے آپ دل جمعی کے ساتھ اس کی تبلیغ کرتے رہیے۔ نہ ماننے کی وجہ سے ہم نے بہت ساری قوموں کو ہلاک کر دیا۔ آگے تذکیر بھی ایام اللہ و بما بعد الموت و تذکیر بھی آلاء اللہ سے دعوت الی کتاب اللہ دی جا رہی ہے۔ چنانچہ رکوع نمبر 9 کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر، شیطان کو سجدہ تعظیمی کا حکم اور اس کا انکار، اور پھر شیطان کا آدم علیہ السلام کو جنت میں بہکائے جانے کا ذکر، حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارنے اور ان پر اللہ تعالیٰ کی خاص توجہ اور ان کی توبہ کا ذکر ہے۔ رکوع نمبر 9 کے اندر ضرورت اتباع کتاب اللہ بیان کی گئی ہے۔ رکوع نمبر 10 کے اندر اولاد آدم کو خطاب ہے کہ تم شیطان کے دھوکے میں مت آنا، اس نے تمہارے ماں باپ کو بہکایا، لہذا تم بے حیائی کے کام مت کرنا،
پھر جو لوگ ایمان نہیں لاتے وہ شیطان کے دوست ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی تقلید اور اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی تو عدل و انصاف، شریفانہ لباس اور تقوی کا حکم دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو، کلو واشربو ولا تسرفو۔ اس پر میں انشاءاللہ العزیز طبی حوالے سے، طبی ریسرچ کے مطابق بھی ایک لیکچر جاری کروں گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اتباع کتاب اللہ سے تمہیں لباس تقوی نصیب ہوگا، اور لباس تقوی لباس جسمانی سے بہرحال اچھا ہے۔ رکوع نمبر 11 کے اندر فرمایا کہ اے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام، آپ ان سے فرما دیجئے کہ میرے رب نے زیب و زینت کی چیزوں اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزوں کو حرام قرار نہیں دیا، بلکہ بے حیائی اور شرک کی باتوں سے منع کیا ہے، جو یہ اللہ کی طرف باتیں منسوب کرتے ہیں۔ پھر اولاد آدم سے خطاب کیا کہ تمہارے پاس رسول آئیں گے، میری آیات سنائیں گے، جو ایمان لائے گا وہ کامیاب ہوگا اور نہ ماننے والے ناکام ہوں گے۔ ایسا یہ کہ لباس جسمانی ممنوع نہیں، اگر کوئی روحانی لباس سے محروم رہا تو ملعونین کی فہرست میں شامل ہوگا۔ رکوع نمبر 12 کے اندر فرمایا کہ جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، تکبر کیا، ان کا جنت میں جانا ایسا ہی مشکل ہے جیسے سوئی کے ناکے میں سے اونٹ کا گزرنا۔ اور فرمایا کہ مجرم لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اور جو لوگ ایمان اعمال والی زندگی اختیار کریں گے وہ جنت میں جائیں گے اور کہیں گے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہاں پہنچایا۔ اور فرمایا کہ ان کے دل سے ایک دوسرے کے لیے حسد اور کینے کو نکال دیا جائے گا، اور جنتی جہنمیوں سے یہ اقرار کروائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جنت اور دوزخ کا وعدہ کیا تھا وہ واقعی سچا ہے۔ اسی طرح آراف والے جنتیوں کو مبارکباد دیں گے اور ظالموں کے ساتھ جہنم میں جانے سے اللہ کی پناہ مانگیں گے۔ خلاصہ یہ کہ لباس تقوی کی پوشاک اور اس سے اعراض کرنے والوں سے سلوک الہی کیا ہوگا۔ رکوع نمبر 13 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب اعراف، اہل دوزخ اور اہل جنت کے آپس کے مکالمے کا ذکر کیا ہے۔ رکوع نمبر 14 کے اندر فرمایا کہ تمہارا رب وہی ہے جس نے 6 دن کے اندر آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور ان پر کامل قبضہ، اقتدار، ہر قسم کے مالکانہ تصرفات کا حق بلا روک ٹوک صرف اللہ ہی کو حاصل ہے۔ رات دن کو بنایا، سورج چاند کو اپنے کام پر لگایا۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سے گڑ گڑا کر چپکے ہر حال میں قبولیت کی امید رکھتے ہوئے دعا مانگنی چاہیے۔ اس کے اندر بھی تذکیر بھی اعلیٰ اللہ سے دعوت الی الکتاب ہے۔ رکوع نمبر 15 کے اندر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ بیان فرمایا، اور فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف بلایا۔ قوم نے کہا کہ نوح بہک گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بہکا نہیں ہوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، ایمان نہ لا کر تم بہک رہے ہو، میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ قوم ایمان نہ لائی، ہماری آیات کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو پانی میں غرق کر دیا۔ اس میں بھی تذکیر بھی ایام اللہ سے دعوت الی الکتاب ہے۔ رکوع نمبر 16 کے اندر قوم عاد کا ذکر ہے، جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے ارم کی اولاد میں سے ہیں۔ یمن کے رہنے والے تھے، مطالبات اور حاجات کے لیے الگ الگ بت بنا رکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جسمانی قوت دی، ڈیل ڈول دیا، حکومت دی، لیکن یہ لوگ ایمان نہ لائے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ کے عذاب سے ڈرایا، کہنے لگے کہ جس عذاب سے ڈراتے ہو وہ ہم پر لے آؤ۔ تو ان پر 7 رات اور 8 دن تک مسلسل آندھی کا طوفان اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور پٹخ پٹخ کر ان کو ہلاک کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا گیا۔ رکوع نمبر 17 کے اندر قوم سمود اور قوم لوط کا ذکر ہے۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے چٹان سے اونٹنی نکالنے کا مطالبہ کیا،
جب یہ معجزہ ظاہر ہوا تو قوم سمود ایمان نہ لائی اور اس اونٹنی کو مار دیا، جس کی وجہ سے زلزلے کے ساتھ اس قوم کو ہلاک کر دیا گیا۔ فرمایا کہ جو اپنے خیر خواہوں کی قدر نہیں کرتا اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد قوم لوط علیہ السلام کا ذکر ہے۔ یہ قوم خلاف فطرت کام میں مبتلا ہو گئی تھی، ان کو بھی ایمان نہ لانے کی وجہ سے پتھر برسا کر ہلاک کر دیا گیا۔ اس میں بھی تذکیر بھی ایام اللہ سے دعوت الی الکتاب ہے۔ رکوع نمبر 18 کے اندر قوم شعیب علیہ السلام کی عادات کا ذکر ہے کہ قوم شعیب علیہ السلام ناب تول میں کمی، راہ گیروں کو لوٹ لیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تعداد کو بھی زیادہ کیا اور انہیں مال و دولت بھی عطا فرمایا، مگر اپنی عادتوں سے باز نہ آئے، حتیٰ کہ عذاب میں گرفتار ہوئے۔ یہ قصہ آدھا 8ویں پارے کے آخر کے اندر ہے اور باقی آدھا 9ویں پارے کے شروع میں ہے، کیونکہ یہ آدھا رکوع جو ہے ادھر ہے اور آدھا رکوع 9ویں پارے میں ہے۔ عزیز ساتھیوں، سابقہ انبیاء اور ان کی امتوں کے قصے بیان کر کے تذکیر بھی ایام اللہ کے ساتھ دعوت الی الکتاب دی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔ سابقہ امتوں کا انجام بتا کر یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر ان انبیاء علیہم السلام سے بغاوت کرنے والے اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کو نازل کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن پاک فرقان حمید دیا گیا ہے اور یہ جو سنایا جا رہا ہے، اگر تم اس کو قبول نہیں کرو گے اور قرآن کی نصیحت کو نہیں مانو گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہیں مانو گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان لا کر کامل اتباع اختیار نہیں کرو گے، تو تمہارے ساتھ بھی کوئی روح رعایت نہیں کی جائے گی۔ جس طرح سابقہ امتیں نافرمانی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوئیں، اگر امت محمدیہ تسلیم نہیں کرے گی تو اس کا بھی وہی حشر ہوگا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم خلوص نیت کے ساتھ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اختیار کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب اور حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل کامل اتباع کی توفیق نصیب فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔